अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जी, तो सूरत आराफ से आज हम आगाज़ करने लगे हैं और ये वो सूरत है जिसमें दावत की बजाय इंजार का पहलू जो है वो नुमायाँ है। और इसमें जो इब्तदाई 9 आयात हैं उनसे हम अपना आगाज़ करेंगे, जिसमें कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। जहाँ पे सूरत नाम ख़त्म हुई थी उसी तरीके से इसका आगाज़ हुआ है। वहाँ पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई थी कि इनको इनके हाल पे छोड़ो और जो दीन इब्राहीमी की असल जो तुम पे नाजिल फरमाया गया है, जो वही तुम पे आई है, उसको तुम फॉलो करो। और अब फिर जब यहाँ पे शुरू हुआ है तो यही इब्तदाई आयात जो है वो तसल्ली की हैं और कुरैश को इसमें 2 अजाबों के हवाले से मुतनब्बे किया है। एक रसूल की तकज़ीब करने वाले और दूसरे आखिरत में जब वो खुद अपने जुर्म का इकरार करेंगे तो वो अजाब जो उनको आखिरत में होगा उसके बारे में। तो आयत नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलिफ लाम मीम स्वाद है। ये किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, सो इससे ए पैगंबर तुम्हारे दिल में कोई परेशानी ना हो। इसलिए नाजिल की गई है कि इसके ज़रिए से लोगों को खबरदार करो और ईमान वालों को इससे याद दहानी हो। लोगों, तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से जो कुछ तुम्हारी जानिब उतारा गया है उसकी पैरवी करो और अपने परवरदिगार को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों के पीछे ना चलो। अफसोस, तुम कम ही याद दहानी हासिल करते हो। इससे पहले कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर दिया, तो हमारा अजाब उन पर रात में अचानक टूट पड़ा या दिन दिहाड़े आ गया जब वो आराम कर रहे थे। फिर जब हमारा अजाब उन पर टूट पड़ा तो इसके सिवा कुछ कहते न बन पड़ा और पुकार उठे, बेशक हम ही जालिम थे। सो ये होकर रहना है कि हम उन लोगों से पूछेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए और खुद रसूलों से भी पूछेंगे कि उन्होंने हमारा पैगाम पहुंचाया तो उन्हें क्या जवाब मिला। फिर पूरे इल्म के साथ हम तमाम सरगुज़श्त उन्हें सुनाएंगे कि आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे। और वज़न की चीज़ उस रोज़ सिर्फ हक होगा। फिर जिनके पलड़े भारी होंगे वही फला पाएंगे और जिनके पलड़े हल्के रहेंगे वही हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, इसलिए कि वो हमारी आयतों का इनकार करते और अपने ऊपर जुल्म ढाते रहे। तो ये आयत जो है ये बयान कर रही है कि क्या मामला है जो अहले कुरैश को पेश आने वाला है और उसकी तरफ वो मुतनब्बे हो जाएं। और इसमें सोचने वालों और समझने वालों के लिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको उन्हें अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करना होगा, तो आखिरत में निजात है। इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आयत नंबर 10 से 18 तक में कुरैश का रवैया जो नाशुक्रगुजारी का है उसको डिस्कस किया है। हम ये भी देख लेते हैं कि वो रवैया क्या था। यहाँ पर आयत 11 से हम शुरू कर रहे हैं। फरमाया, लोगों, हमने इस सरजमीन में तुम्हें इक़्तिदार फरमाया और तुम्हारे लिए इसमें माश की राहें खोल दी, पर तुम कम ही शुक्रगुजार होते हो। तुम्हारी सरगुज़श्त यह है कि हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई थीं, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ। सो इब्लीस के सिवा सब सजदा रेज हो गए, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोक दिया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? बोला, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसको मिट्टी से। फरमाया, अच्छा, तू यहाँ से उतर, तुझे ये हक नहीं है कि यहाँ बड़ाई का घुमंड करे, सो निकल जा, यकीनन तू जलील है। तो बड़ाई जो है अल्लाह के यहाँ किस कदर नापसंदीदा बात है, जो जन्नत से इब्तिदा में निकालने का बायस बनी और आगे भी हमें ये तवज्जो देनी है कि ये बड़ाई और घुमंड जो है ये हमें कहाँ लेके जा सकता है। बोला, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया, तुझे मोहलत है। बोला, तो मुझे तूने गुमराही में डाला है, इसलिए अब मैं भी औलाद आदम के लिए तेरी सीधी राह पर घात में बैठूंगा, फिर उनके आगे और पीछे, दाएं और बाएं हर तरफ से उन पर ताक करूंगा और तुम उनमें से अक्सर को अपना शुक्रगुजार ना पाएगा। फरमाया, निकल जा यहाँ से, जलील और रांदा। याद रख के इनमें से जो तेरी पैरवी करेंगे मैं तुम सब से इकट्ठे जहन्नुम को भर दूंगा। कितनी वाज़े आयात हैं जो अल्लाह ताला ने नाशुक्रगुजारों के लिए इसमें बयान कर दी
اور ہم کس قدر اس کے حوالے سے ناچنت ہو کے چل رہے ہیں۔ تو قریش کا رویہ ناشکر گزاری کا تھا، تو ہم بھی اپنے رویے کو دیکھ لیں کہ ہمارا رویہ اس حوالے سے کیا ہے۔ اس کے بعد آیت 26 اور 27، اس میں ان باتوں کی یاد دہانی ہے جن سے شیطان کی دشمنی کے پیش نظر اولاد آدم کو شروع سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ویسے ہم نے پیچھے جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے تو ہم یہیں پہ پہنچے ہوئے تھے، لیکن اس کو یہ ایک اہم آیت ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یعنی اپنی زندگیوں کو ٹھیک جگہ پہ لے کے آنے کے لیے یہ بہت ہی اہم ہدایات پر مبنی آیات ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم دیکھیں۔ تو یہ فرمایا کہ آدم کے بیٹو، یہ آیت نمبر 26 ہے، آدم کے بیٹو ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقویٰ کا لباس اس سے بڑھ کر ہے، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ آدم کے بیٹو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھو وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ کس قدر غور طلب بات ہے کہ یہ وہ یاد دہانی ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو کہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیطان نے کیا معاملہ کیا تھا ہمارے ماں باپ جو ہمارے جد امجد ہیں، اور وہ معاملہ کرنے کے لیے اب بھی تیار بیٹھا ہے۔ ہم کس قدر غفلت سے اس کی ساری باتوں کو مانتے ہوئے اس کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اس کے بعد پھر آگے آیت 31 سے اسی طرح ایڈریس دوبارہ سے کیا، اور اس میں جو خدا کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی طرف جو ہے متوجہ کیا، بتایا کہ اصل میں اللہ نے کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ فرمایا آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو مگر حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا کے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی، منکروں کو ان میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو چاہیں اپنی آیتوں کو اسی طرح تفصیل سے بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان میں بتایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو میں نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے، جن کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی تھی، اور یہ تو میں نے تمہارے لیے ہی پیدا کی ہیں، لہٰذا تم ان کو اپنی انجوائے کرو، یہ تمہارے لیے ہیں، اور آخرت میں تو یہ صرف تمہارے لیے ہیں۔ دنیا میں تو میں نے پھر بھی ان کو دیا ہے کیونکہ رب العالمین ہے اللہ، اس نے مہلت دی ہوئی ہے، تو اس مہلت میں بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہ صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے۔ اس کے آگے کہا کہ وہ چیزیں جو حرام ٹھہرائی ہیں ان کی تفصیل بتائی ہے۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش حرام کیا ہے جو کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افترا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی کے باوجود وہ تمہیں نہیں پکڑتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ آدم کے بیٹو میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے، تو جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھٹلا دیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بتا دی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے
حرام ٹھہرایا، وہ صرف 5 باتیں تھیں جن کو وہ بتایا گیا ہے، اسی میں ساری تفصیلات آ جاتی ہیں جو کہ ہم جب ریگولر قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم نے اس میں دیکھا تھا اس کو۔ اب ہم اگلی جو آیت اس میں مزید دیکھنے جا رہے ہیں وہ آیت 54 سے 58 تک ہے، جس میں قریش جو ہیں وہ تنبیہ کے سب اختیار خدا کے پاس ہے، تو اس ہستی کے سامنے دعا کیسے کرنی چاہیے۔ یعنی یہ جو آیات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ تم جس طریقے سے جو انہوں نے نئے نئے طریقے گھڑے ہوئے تھے ان سب کو بتایا تھا، پیچھے آیات میں واضح کیا تھا، تو اب یہ ان چند آیات میں جو 54 سے 58 تک ہیں، ہم نے آج اس کو سلیکٹ کیا، اس میں کفار کو تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ جب سارا اختیار خدا کے پاس ہے تو اس تمام اختیار کے مالک ہستی کے سامنے تم نے دعا کیسے پڑھنی ہے، دعا کیسے رکھنی ہے، اس کی بڑائی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے تم نے اس سے مانگنا کیسے ہے۔ تو یہ آیت 54 سے 58 تک ہے۔ فرمایا، لوگو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو اس کے حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ پھر فرمایا، بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، جہانوں کا پروردگار۔ تم اپنے پروردگار کو گر گڑاتے ہوئے اور چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں، یہی خوبی کا رستہ ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی اس کو چپکے گڑ گڑا کے، اپنے دل کی حالت کو نرم ترین کر کے، اور بہت ہی التجا کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تم معاملہ کس کے ساتھ کر رہے ہو، جو جہانوں کا پروردگار ہے، جس نے یہ پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ جب تم اس سے کوئی بات کرتے ہو تو اس طریقے سے اس سے بات کرو کہ تمہارا دل اس کے سامنے کھلا ہو۔ زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں اس سے زیادہ تمہارے دل کی کیفیت ہے جو کہ اس کے لیے اس کے سامنے بہت اہم ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو آیت 59 سے 93 تک ہے، اس میں تمام جو اقوام ہیں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، ان کی سرگزشتیں سنائی گئی ہیں، اور اس تاریخی ثبوت کے طور پر سنائی گئی ہیں کہ جو قومیں فساد فی الارض کی مرتکب ہوتی ہیں، وہ اپنے اور رسول کی تکذیب کر دیتی ہیں، تو اللہ ان کو صفائی ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ یہ بات سامنے رکھتے ہوئے انہیں بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد 95 سے 102 تک قوموں کے ساتھ اللہ نے جس طرح معاملہ کیا، ان سے متعلق اصول اور بعض حکمتیں اور عبرتیں جو ہیں وہ اہل قریش کے سامنے انہیں متنبع کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ اور پھر 103 سے 136 تک حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت ہے، جس سے واضح ہوا کہ فرعون تمام اسباب اور وسائل کے باوجود اسے حضرت موسیٰ کی قوم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ان کی کامیابی کی وجہ ان کی استقامت تھی، اور جو فرعون ہے اس کی ناکامی کی وجہ تکبر تھا۔ تو یہ بھی مثال ان کے سامنے رکھی، پوری پچھلی قوموں کی عبرتناک جو انجام تھے وہ بھی بتا دیا، اور اس کو بھی کیٹیگوریکلی خصوصی طور پر بیان کیا، حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ساری جو ہیں جو تفصیلات مختلف اقوام کی بتائی ہیں وہ آیت 171 تک چلتی ہیں، اور 171 سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے تمام ادوار پر ایک جامع تبصرہ بھی کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو عنایات اور انعامات کی ناقدری جس طریقے سے کی گئی ہے اس کی پوری تفصیل بتا دی ہے۔ تو گویا آیت 171 تک تمام تاریخی سرگزشتیں جو ہیں ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب پھر اہل قریش کو مخاطب کیا ہے 172 میں، اور انہیں اپنے جو عہد فطرت ہے نا اس کی یاد دہانی کرائی ہے۔ یعنی اگر تاریخ کی یہ سارے واقعات جو ان کے سامنے ہیں ان کو وہ نہیں مان رہے، تو پھر ان کو تاریخ میں سے نکال کے جو ان کی فطرت کے اندر یاد دہانی ہے اس کی طرف متوجہ کیا۔ تو آیت 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر،
انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی، انہوں نے پہلے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں، پھر کیا آپ ان کے غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں پر حجت قائم ہو اور اس لیے کہ وہ رجوع کریں۔ تو یہاں پر انہیں عہد فطرت جو ہم نے کیا اس کی یاد دہانی کروائی، اور پھر اب آیت 203 سے 206 تک خاتمہ کلام ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن سے مستفید ہونے کا طریقہ کیا ہے اور خدا کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا، جو یہ الٹے سیدھے مطالبات کر رہے تھے اس کے حوالے سے یہاں پہ یہ آخر میں، چونکہ یہ مان بھی نہیں رہے تھے، ساری ان کے سامنے جو انذار ہے وہ کر دیا گیا تھا، ان کے سامنے حجت تمام ہو گئی تھی، تو اب فرمایا ان کے مطالبے پر تم ان لوگوں کے سامنے جب کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑ لی؟ کہہ دو میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی آیتیں ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لانا چاہے۔ اس لیے جب قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے رب کو صبح شام یاد کرو اے پیغمبر، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور ہلکی آواز سے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتے تیرے پروردگار کے حضور ہیں وہ اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ ہمیں خدا کے ساتھ تعلق میں جب ہم اپنی خلوص نیت کے ساتھ، اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے حاضری میں ہونا چاہیے۔ چونکہ یہاں پر یہ سورہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، تو اس میں جو آخری بات کی گئی ہے وہ میں یہ بات آپ کے سامنے ایک کنسائز فارم میں رکھنا چاہتی ہوں کہ سورت کا خاتمہ جس میں قریش کو عہد فطرت کی یاد دلائی گئی ہے اور بنی اسرائیل کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے، پھر ان کو عذاب الہی کی دھمکی دی گئی ہے اور خبردار کیا گیا ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے تو تمہارے یہ اولیاء اور اصنام جو تم نے بت بنا رکھے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر، اعراض اور ہر آن یاد الہی سے وابستہ رہنے کی ہدایت ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت ہدایت ہے کہ ہم نبی کی پیروی کرتے ہوئے اسی طریقے سے ان آیات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں قرآن کو ایوری ڈے کا جو مینول ہوتا ہے جس کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے اور جیسے ہم نے دعا کرنی ہے اور جیسے دل کو پاک صاف رکھ کے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔